बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने देखा कि पाकिस्तानी वाकई बड़े तगड़े हैं जी। क्या सेलिब्रेशन की है मैनचेस्टर में पाकिस्तानियों ने। और कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो दूसरे शहरों से आए हुए थे, यानी दूसरे शहरों से मीन लंदन से भी आए हुए थे, बर्मिंघम से भी आए हुए थे। तो वो दूर हैं जगह, 4-4 5-5 घंटे लगते हैं। इसके बावजूद लोग पहुंचे हैं, तो आप सबका स्पेशली बहुत शुक्रिया। हम लोग पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं, पाकिस्तान से दूर रहकर। तो इस एक दिन मुझे बड़ी एनर्जी मिली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे चंद लम्हात में तो बार बार ऐसा लगता था जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ, और जैसे लोग पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर शहीद अरशद शरीफ के लिए नारे लगाए गए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत, बल्कि अब मुझे लगता है बाकी पार्टियां खत्म ही हो गई है। ये इसी बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ साहब का तोती बोलता था, एक वक्त था, बहुत ताकत थी उनके पास, लोग उनसे बहुत प्यार करते थे, आज कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जितने लोग आए वहां पे मैंने हजारों लोगों को देखा, कोई भी नवाज शरीफ का या जरदारी साहब का नाम लेवा नहीं था। ज्यादातर लोग जो है वो इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे थे। तो यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक पॉलिटिकल चॉइस के तौर पे नजर आती है। और मैं हैरान रह गया हूँ तहरीक इंसाफ की इस किस्म की लोगों के अंदर जड़ें देखकर। और ये एक ऐसी चीज है जिसका अब एस्टेब्लिशमेंट मुकाबला नहीं कर पाएगी, हालांकि इसकी कोशिश बड़ी की गई है। यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान में, मैं इसका लुबे लुबाब आपको बता देता हूँ, जो टोटल यौम आज़ादी की तकरीबात मैंने देखी है पाकिस्तान में जिन हुक्मरानों को लाकर बिठाया गया है जाली हुकूमतों में, उन्होंने यौम आज़ादी पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा करने की बजाय ज्यादा शुक्रिया, बल्कि कई गुना ज्यादा शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अदा किया। अब आसिम मुनीर ने तो पाकिस्तान नहीं बनाया ना, पाकिस्तान तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, तो शुक्रिया तो कायदे आज़म का होना चाहिए था। अब ये कोई यौम दिफा तो था नहीं कि आप फौज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और फौज ने जो किया वो अपनी ड्यूटी की, जो कोई भी फौज करती है, दुनिया भर की फौजें करती हैं, लेकिन दुनिया भर की हुकूमतें ऐसी हरकतें नहीं करती जैसी हरकतें पाकिस्तान में हो रही है। यानी जो अखबारात में इश्तिहारात लग रहे हैं उनको अगर आप देखें तो हैरत होती है। इन इश्तिहारात में जो है वो कायदे आज़म की फोटो गायब है, अल्लामा इकबाल की फोटो गायब है। 70% से ज्यादा इश्तिहारात की मैं बात कर रहा हूँ। शहरों में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, बैनर्स लगाए गए, उनमें जो मुस्तरद शुदा सियासी क़यादत है उनकी तस्वीरें और पाकिस्तान के चंद फौजी जर्नलों की तस्वीरें। कायदे आज़म भी नहीं, फातिमा जिन्ना भी नहीं, अल्लामा इकबाल भी नहीं। अंदाजा करें ये अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जरा इमरान खान साहब के दौर के इश्तिहारात देखिए और उसके साथ मुकाबला कीजिए मौजूदा हुकूमत के इश्तिहारात का। तो अभी जो अज़्म आली शान हम सब का पाकिस्तान, ये इश्तिहारात लगाए गए, एक तरफ शहबाज शरीफ और जरदारी हैं, दूसरी तरफ आसिम मुनीर और बाकी सर्विसेज चीफ्स और चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ, ये लोग हैं। नीचे अवाम बनाए हुए हैं और तैयारे उड़ाए हुए हैं, बल्कि इस किस्म का है ये। अब यौम आज़ादी पे तैयारों का क्या काम है? ये तो यौम दिफा पे इसका काम हो सकता है ना, आप ये कह सकते हैं। यौम आज़ादी का मतलब क्या है? यौम पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का हमने ख्वाब देखा था। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश की गई थी। तो उस दिन पूरी कौम ने ये सोचना होता है हमारा नजरिया क्या है, किस नजरिए के तहत हमने एक नए वतन का ख्वाब देखा। हमें अपनी नजरियाती असास पे बात करनी होती है। उस दिन जो पाकिस्तान के अंदर जंगी माहौल बना हुआ होता है, 14 अगस्त एक कामयाबी का दिन है। आप ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप देखते हैं कि आपने ये मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया था, क्या वो मकसद आप हासिल कर रहे हैं? कहीं आप उस मकसद से दूर तो नहीं जा रहे? 14 अगस्त पे भी जंगी माहौल चल रहा है, जैसे ये दिन जो है वो यौम दिफा के तौर पर मनाए जाएंगे। बहरहाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के जाली हुक्मरानों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। इमरान खान साहब के दौर से अब तकाबली जायजा करें तो इमरान खान के दौर में ये इश्तिहारात चंद मेरे सामने पड़े हुए हैं। यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो है, 74वां यौम आज़ादी मुबारक इमरान खान साहब के दौर में, और नीचे लिखा है कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक पैगाम था। और कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा था बिंदाबाद, और नीचे जो है वो कायदे आज़म का एक फरमान भी लिखा हुआ है। दूसरा वाला आप देखें तो उसके अंदर जनाब पंजाब हुकूमत ने जो इश्तिहार दिया था उसमें यौम आज़ादी की तकरीब में साथ एक चीज जोड़ दी गई थी कि अपने हिस्से का दरख्त आज ही लगाएं। वो साथ इसके शजरकारी को जोड़ रहे थे। ये यौम आज़ादी के इश्तिहारात थे इमरान खान के दौर में। इमरान खान का फोटो भी नहीं है, उस्मान बुज़दार का भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आज के दौर में जो फोटोज हैं वो आप देख लें, जर्नैलों के फोटोज हैं और मुस्तरद शुदा सियासी क़यादत के फोटोज हैं। और कायदे आज़म भी गायब है, अल्लामा इकबाल भी गायब है, फातिमा जिन्ना साहिबा भी गायब है। तो ये जनाब इस किस्म का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मैंने तकाबली जायजा आपके सामने बहरहाल रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका जवाब देने का फैसला किया।
اور یہ امپورٹنٹ ہے. تحریک انصاف نے بڑا مؤثر جواب دینے کا فیصلہ کیا اور میں پوری قوم کو کہوں گا کہ آپ یہ ضرور کریں یہ والا کام. کرنا کیا ہے، پہلے وہ پیغام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے یوم آزادی کے موقع پر اپنے سرکاری اشتہارات میں بابا قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر شامل نہ کر کے نہ صرف ایک شرمناک حرکت کی ہے بلکہ پاکستان کی بنیاد پر براہ راست حملہ کیا ہے. ایسے لوگ اس قوم کے ہیرو کو بھلانے کی سازش کر رہے ہیں مگر وہ اس شرمناک حرکت میں ناکام ہوں گے. تحریک انصاف پاکستان کی عوام سے اپیل کرتی ہے کہ اس ناپاک منصوبے کو منہ توڑ جواب دیں. 16 اگست کو، آج 15 اگست ہے، انڈیا کا یوم آزادی ہے، تو آج کا دن چھوڑ دیں. 16 اگست کو، کل کے دن میں، اتوار کے دن 16 اگست کو پورا پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر سے جگمگا اٹھے گا. اپنے گھروں، گاڑیوں، دکانوں پر قائد اعظم کی تصاویر آویزہ کریں. اپنی سوشل میڈیا پر، پروفائلز پر اور والز پر قائد اعظم محمد علی جناح کی فوٹو لگائیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ اس ملک کا قیام کن قربانیوں سے ممکن ہوا. ہم دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ یہ قوم اپنے بانی کو نہ بھولی ہے نہ بھولنے دے گی اور کسی بھی حکومت کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ پاکستان کی شناخت اور نظریے کو مسخ کرے. قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اب معاملہ یہ ہے کہ بوٹ پالش کے چکر میں یہ حکومت قائد اعظم کو ہی بھول گئی. چاہے پنجاب حکومت ہے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے سندھ گورنمنٹ ہے، چاہے کوئی اور گورنمنٹ ہے، یہ سارے رل کے قائد اعظم کو ہی بھول گئے. بلکہ قائد اعظم کے نام کے اوپر جن چیزوں کے نام ہیں وہ ہٹا کر شریف خاندان اپنے نام لکھتا جا رہا ہے. وہاں جناح اسپتال میں وہاں سے جناح کا نام ہٹا کر مریم نواز نے اپنا نام لکھوا دیا اور کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی. یہ جب قائد اعظم محمد علی کے جناح پہ ناچے تھے نا، کیپٹن صفدر صاحب نے چھلانگے مار مار کے وہاں پہ بے حرمتی کی تھی، تو اس وقت ہی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے. یہ آج بھی اسی پالیسی بھی ہے. اب یہ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا، میرے خیال میں آپ سب کو اس پہ لبیک کہنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، تو پاکستان کا معاملہ ہے نا. اور اگر کوئی قائد اعظم کی فوٹو آپ سے چھینے تو منہ توڑ جواب دیں اس کو آپ. اگر کوئی قائد اعظم محمد علی جناح کی فوٹو آپ کی گاڑی سے اتارے اور پھاڑنے کی کوشش کرے تو پھر آپ اس کو جواب دیں. عاصم منیر صاحب، آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فوج نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ فوج کے کندھے کے اوپر آپ یہاں 10 سال بیٹھیں گے. پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، آپ اس پر پہلے فوکس کریں کہ آپ نے اس اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. پہلے آپ نے 9 مئی کیا جو فالس فلیگ آپریشن تھا، تاکہ آپ اس بہانے پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کرش کر دیں. جب الیکشن ہوئے، پی ٹی آئی نے الیکشن سویپ کیا، اگلے دن آپ نے یہی الیکشن پی ٹی آئی کا چوری کر کے آپ نے دوسرے سزا شدہ لوگوں کو وہ الیکشن دے دیا. آپ نے ججز کو کنٹرول کرنا چاہا، اس کے لیے آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے. اس ترمیم سے آپ نے ججز کو ایک سرکاری ادارہ بنا دیا، ان کو کنٹرول میں لے آئے. نمبر 3 ایک اور بات کی کہ آپ نے میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کر دیا اور بڑے سال لگے تھے کہ ہمارے میڈیا کچھ حد تک آزاد ہوا تھا. بڑے سالوں بعد جمہوریت ترقی کر رہی تھی، بڑے سال لگے کہ عدلیہ بھی اپنے آپ کو بہتر کر رہی تھی. آپ نے ان تینوں چیزوں کو یعنی رول آف لا، جمہوریت، انسانوں کے ساتھ رویہ، ظلم کی جو داستانیں جو کھلی ہوئی ہیں جب سے 9 مئی ہوا وہ سب کے سامنے ہیں، یہ سارے تباہ ہو گئے. نمبر 4 عمران خان صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی چیز اس وقت پاکستان میں سب سے کم انویسٹمنٹ آئی ہے. پاکستانی تاریخ میں انویسٹمنٹ انہی وجوہات کی وجہ سے کم ہو گئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ کے 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ تو خان صاحب پچھلی رپورٹ بتا رہے ہیں نا، اب نئی رپورٹ آئی نا سیلاب کے بعد تو پتا چلے گا کہ یہ لوگ 50% سے بھی بڑھ گئے ہیں جو پاکستان میں اس وقت غربت کا انڈیکس ہے. اب تک جتنا پاکستان نے قرضہ لیا تھا، اس حکومت نے 3 سال میں اتنا ہی قرضہ ڈبل کر دیا. یعنی جتنا قرضہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک لیا گیا نا عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری دن تک، اتنا ہی قرضہ یہ حکومت نے پچھلے 3 سال میں لے لیا. یہ سمپل میں آپ کو کروں، میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا بھی تھا، تھوڑا ہی فرق رہ گیا بالکل. جتنا قرضہ پاکستان بننے سے لے کر عمران خان کے دور حکومت تک پاکستان نے لیا، 70 سالوں سے زیادہ کی ایک تاریخ ہے، 75 سال تک جتنا قرضہ پاکستان نے لیا اتنا قرضہ انہوں نے 3 سال میں لے لیا. یہ ہے عاصم منیر صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مشترکہ کارکردگی. اور جو SIFC انہوں نے بنائی ہے اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ وہ ایک بڑا فیلئر ہے. اس نے پاکستان کو ٹکے کا کچھ نہیں دیا. 78 سال کی یعنی 1972 کے بعد اگر پاکستان کی ساری تاریخ آپ اٹھائیں تو 1972 کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے پچھلے 53-54 سال میں کہ پاکستان میں اتنی کم سرمایہ کاری آئی ہے. بیڑا ہی غرق ہو گیا سرمایہ کاری کا کہ سرمایہ کاری کے لیے آرمی چیف نے ایک ادارہ بنایا تھا SIFC. یہ تو حالات ہیں. اچھا، اس کے بعد جی وہ کہتے ہیں کہ $47 بلین تھا پہلے، اب $90 بلین تک چلا گیا ہے. آپ نے اس قوم کو دگنا قرضہ کر کے مقروض کر دیا ہے. اچھا جی، ایک اور سب سے عام پوائنٹ افغانستان کا ہے. 4تھی یا 5ویں دفعہ یہ میں نے کہہ کر بھیجا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے افغانستان کو دھمکیاں دی، اس کے بعد یہاں جو افغانی تھے ان کو دھکے دے کر پاکستان سے نکالا گیا. وہ 3 نسلوں سے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دھکے دے کر نکالا گیا.
پھر آپ نے وہاں بمباری کی. آپ یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے پاکستان کے اوپر حملہ ہو اور آپ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جو اینٹی طالبان ہیں وہ آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ ہیں وہ مجاہد جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھیں ایک پریڈکشن میں نے الیکشن سے پہلے کی تھی. یہ عمران خان صاحب ایک پیشن گوئی بھی انہوں نے کی آج, اور یہ بڑی خوفناک پیشن گوئی ہے. اور جتنی پیشن گوئیاں عمران خان صاحب نے کی ہے نا گزشتہ چند سالوں میں, وہ ساری ٹھیک ثابت ہوئی ہیں. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے, اپنے دیکھا ہو گئے. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ میری حکومت بے شک گرا دیں گے لیکن میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, وہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا تھا لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ بھی ہو گیا. یہ بھی کہا کہ یہ مجھے جیل میں ڈالیں گے لیکن توڑ نہیں سکیں گے, وہ بھی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں جیل سے بیٹھ کر الیکشن جیت جاؤں گا, وہ بھی ہو گیا. اب عمران خان صاحب نے بہت ساری اور باتیں کی ہیں جو ٹھیک ثابت ہوئی ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ایک پریڈکشن میں نے الیکشن سے پہلے کی تھی جب سب کا خیال تھا کہ پارٹی کرش ہو گئی ہے, لوگوں کو دھمکیاں مل رہی تھی, لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا, تب میں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کرے گی. آپ کو پتا ہے وہ بات صحیح ثابت ہوئی. اب میں اگلی پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں اب وہ وقت بہت جلدی سے آ گیا ہے اور آ رہا ہے جس وقت پاکستان میں ان ساری وجوہات کی وجہ سے, اس ظلم کے نظام کی وجہ سے, معیشت کی تباہی کی وجہ سے اور ناانصافی کی وجہ سے حالات تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جہاں یہ پاکستان میں وہی حال ہوگا جو سری لنکا, بنگلہ دیش اور نیپال میں ہوا. پاکستان کے حالات بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں. آخری پیغام عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی قیادت کو دیا کہ پی ٹی آئی نے سارے لیگل رستے اپنائے, ہم نے کبھی انتشار نہیں کیا, ہم نے قانون کا رستہ اختیار کیا ہے. ہماری پی ٹی آئی نے کوشش کی کہ اچھی طرح عاصم منیر کے ساتھ چلیں, حکومت کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں, لیکن اب وہ ٹائم نہیں رہا. ہمارے یہ کرنے کے باوجود ظلم اور فسادیت بڑھتی گئی, ایک ایک کر کے سیٹیں چھینتے گئے. اب یہ آپ کو روز 10-10 سال کی سزائیں دے رہے ہیں. تھوڑی سی بات ہوتی ہے آپ کو نائل کر دیتے ہیں, آپ اسمبلیوں میں بات کرتے ہیں آپ کو نائل کر دیا جاتا ہے. آپ سمجھ لیں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اصلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. یہ آپ کے ووٹروں کی بھی ڈیمانڈ ہوگی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ صحیح اپوزیشن کریں. آپ جتنا ڈریں گے یہ اتنا آپ کو کرش کریں گے. آپ لوگوں کو یہ مزید کرش کرتے جا رہے ہیں. جس نے اپوزیشن صحیح نہیں کی, اس وقت آپ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہیں. کہ یہ جو 27 کا پشاور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان بھرپور طریقے سے میں لوگوں کو ڈائریکٹ کر رہا ہوں اور اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ وہ اس جلسے میں پورا پاکستان حصہ لے, پوری پارٹی متحد ہو اور اب فوکس کریں 27 تاریخ کو ہونے والے جلسے پر. یہ ناظرین عمران خان صاحب کا پیغام سیدھا سیدھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ناظرین عدالتوں میں رولا پڑا ہوا ہے بہت, جو جسٹس جہانگیری کے ساتھ کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس ڈوگر نے جو کیا, وکلا بہت سخت ناراض ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں, بائیکاٹ کر رہے ہیں. وہاں بڑی سخت تقاریر ہوئی, بہت سارے وکیل رہنما بولے, نوجوان وکلا میں بہت زیادہ غصہ ہے. اب مارم بلوچ کی طرح ایمان مزاری کو بھی جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر یہ دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں. تو ایمان مزاری نے کہا جی ریاست جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی آواز اٹھائی اور عسکری عدالتوں کے بائیکاٹ کے اوپر انہوں نے زور دیا. انہوں نے کہا جی تالے لگانے پڑیں گے, سڑکوں پہ آنا پڑے گا, اب کوئی رستہ بچا نہیں ہے. یہ کوئی تھانے دار یا بدماش ہے کہ میں پکڑ لوں گا. یہ انہوں نے بات اٹھائی دوبارہ. چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جسٹس ڈوگر, یہ جناب ان کا جو کریکٹر ہے اس کو ایسے پورٹری کیا. ایمان مزاری صاحبہ نے بہت دلیر خاتون ہے اور حق کے لیے کھڑی ہے جیسے مارنگ بلوچ کھڑی ہے. تو جس طرح مارنگ بلوچ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں ویسے ہی اب یا انہیں گرفتار کیا گیا, ویسے ہی اب ایمان مزاری کو بھی گرفتاری کی دھمکیاں دی جا رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ریاست جو گرے اس وقت اپنے ہاتھوں سے لگا رہی ہے نا, یہ دانتوں سے بھی نہیں کھلنی بعد میں. جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں یہ داغ ان کے اوپر لگے رہیں گے, یہ صاف نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ جو مجرم ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یہ سارے کٹہرے میں نہیں آتے, تب تک یہ داغ نہیں دھلنے والے. اچھا ناظرین ایک اور خبر ہے, تجارتی خسارہ پاکستان کا بڑھ گیا ہے اور خبر یہ ہے کہ یہ جو اگست کا مہینہ ابھی گزرا ہے اس مہینے میں $2 ارب سے زائد کا پاکستان کو برآمدات میں, یعنی پاکستان کی جو برآمدات ہے اس میں کمی ہو گئی ہے نا, 10% مزید کمی ہو گئی. تو ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے وہ $2 ارب سے زائد ہو گیا اگست کے مہینے میں. تو SIFC کدھر ہے, سفید ہاتھی ہے, کوئی ٹکے کا کام نہیں کیا. نہ